पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज़्ज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज़्ज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। आपको पता है कि हमजा अली अब्बासी ने, उनके व्यूज हमें पता है, वो गांधी साहब के स्टूडेंट हैं, उसके ऊपर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपनी एक रिएक्शन वीडियो दिया और हमजा अली अब्बासी ने एक ये फेसबुक किया और ये देखें कितने नीचे रीट्वीट्स और ट्वीट्स हैं और फेसबुक में भी बड़ी गाली गलौच हुई है, शेम ऑन यू हमजा अली अब्बासी वगैरह के वो हैशटैग्स चले पाकिस्तान में। तो उन्होंने ये कहा कि मैं मुसलमान हूँ, मैं हजरत मोहम्मद के आखिरी नबी होने पे पक्का यकीन रखता हूँ। The Islam I believe has no divinely ordained worldly punishment for mocking or insulting God। यानी उन्होंने पहले कहा जिस इस्लाम को मैं मानता हूँ उसके अंदर कोई खुदा की तरफ से ऐसी आयत नहीं है या हुक्म नहीं है जिसमें खुदा का मजाक उड़ाने और खुदा की तौहीन करने पर कोई सजा होनी चाहिए एंड एनी और खुदा और रसूल की, यानी उन्होंने कहा यानी ब्लास्फेमी की कोई सजा नहीं है इस्लाम, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, जिस इस्लाम को मैं मानता हूँ। दूसरी बात इन्होंने की है स्लेवरी जो है वो परमिसिबल ही नहीं है। अब ये क्या करें यार, खैर चले, ये उन्होंने नजरिया दिया। दूसरा इन्होंने कहा हजरत आयशा की उम्र जो है वो 7 और 9 साल नहीं 17 से 19 साल थी। अच्छा। और बाकी आर्ट और म्यूजिक को भी उन्होंने हलाल कर दिया है अंडर कंडीशंस। वो तो इंजीनियर मिर्जा साहब ने भी उसको हलाल कर दिया अंडर कंडीशंस। मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू फाइट नॉन मुस्लिम्स। एनीवे पूरा ये इन्होंने मुकदमा रखा, लेकिन जो शुरू के जो है ना ब्लास्फेमी और उसके ऊपर बड़ी मुसलमानों को गुस्सा चढ़ा और हमारे बोलो भाई ने भी कुछ इसके ऊपर बातें की हैं, उन्होंने कसी, उन्होंने पहले उन्होंने एक मुकदमा रखा, उन्होंने कहा जी आप गांधी साहब को सुनना बंद कर दें, आप आसमान से उतरे, खजूर में अटके वाला आपका सिस्टम है। अच्छा जी। या फिर उन्होंने कहा बारिश से निकले वो परनाले के नीचे आके खड़े हो गए। ये उन्होंने मुफ्ती तारिक, उन्होंने कहा चले आप मुझे नहीं सुनना, मेरे पास नहीं आना चाहते। उन्होंने जरा थोड़ी ना वो सेल्फ डेप्रिकेशन से काम लिया, यानी अपने आप के ऊपर बोलने लिया, लेकिन चूंकि वो भी मुफ्ती तारिक मसूद साहब बहुत बड़े आदमी हैं तो उन्होंने भी फिर उनको एहसास हुआ होगा मैं अपने आप को एमिट रख के नीचे फेंकी जाऊँ, मैं भी एक बंदा हूँ। तो पहले कहते रहे कि आपने, अगर आप मेरे पास इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि आप समझते क्योंकि आप सेलिब्रिटी हैं तो मेरे पास आएंगे तो मेरी जय हो जाएगी, मुझे पॉपुलैरिटी। 2-3 बार उन्होंने बात की, फिर वो कहते हैं, फिर उन्होंने खुद ही कह दिया वैसे मेरे पास भी टाइम नहीं है और मुझे शोहरत की कोई जरूरत वगैरह नहीं है, मैं आपसे ज्यादा मशहूर आदमी हूं, आप किस खेत की हुई है। मुफ्ती साहब भी हमारी एक शख्सियत है बहुत बड़ी। तो एनीवे उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी बातें की। गांधी साहब को कहा कि गांधी साहब बात को बड़ा घुमाते हैं, गांधी साहब के बड़े अच्छी तरीके से बात करते हैं, अगला बंदा गुस्से में भी आ जाता है, वो फिर जीत जाते हैं इस तरह के भाई। तो एनीवे उन्होंने बात की, फेयर एनफ। हजरत आयशा के मामले में उन्होंने बात लॉजिक फिर वही दे दी, उन्होंने डिफेंड कर दिया बच्ची की शादी को, बलूगत की शर्त रखी, मगरिब की शर्त रखी, कहीं पे 15 है, 16 है, 17 और 18 है कई जगहों पे वगैरह वगैरह। लेकिन इनको ये चीजें समझ आती कि लीनियर नहीं हो सकती, ये यानी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं हो सकती। ये हम इस चीज को समझते तो हैं कि हम ये नहीं कह सकते, लेकिन बलूगत भी उसकी डिटेल नहीं हो सकती। उन्होंने एक दिया बलूगत है, इस्लाम में हमारी बलूगत है, यानी जिस दिन लड़की को पीरियड हो गया दैट्स इट, इसका मतलब वो सेक्सुअली तौर पे राजी है, वो रेडी है, और इसका मतलब उसकी शादी कर देना में कोई बुरी बात नहीं है बच्चे की, चाहे वो 9 साल की उम्र में हो जाए, 8 साल की उम्र में हो जाए, 10 साल की उम्र में हो जाए। ये उनका मुफ्ती तारिक मसूद साहब का कहना है। तो मैं सोच रहा, मैंने कहा ये तो फिर वो बात हुई अगर जिस दिन बच्चा आपका खड़ा होता है ना, बच्चा पहले रेंगता फिर खड़ा होता, अब वो पहला 1-2 कदम लेता गिर जाता, फिर 1-2 कदम लेता गिर जाता, तो इसका मतलब चलना शुरू हो गया, छोड़ दो उसको बाहर, छोड़ दो सड़क पे, तो भाई चलना शुरू कर दिया, चलता रहेगा। यानी पीरियड हुए हैं बच्ची के 9 साल की 10 साल की उम्र में हो गए हैं, अभी वो पूरी तरीके से ये तो हर बंदे को इसी तरह आपको नजर आएगा ना, बच्चा चलता है कि थोड़ा बहुत लुढ़क रहा है फिर गिर रहा है, आपको नजर आ रहा है पूरी तरह से चलना तैयार नहीं हुआ, अभी वो पूरे तरीके से सड़क पे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो उसी तरह अगर 9 साल की बच्ची
اس کے پیریڈ ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پوری طرح سے سیکس کے لیے تیار ہو گئی ہے. اب اس کے جسم نے بھی بڑھنا ہے, ابھی اس کے دماغ نے بھی بڑھنا ہے. اسی لیے یہ کوئی بٹن نہیں ہے, یہ کوئی بلوغت کا بٹن نہیں ہے کہ جناب ایسے آپ نے پریس کیا تو اب وہ فلی ایک دم سے امیچور سے میچور میں آ گئی ہر طریقے سے لحاظ سے. ایسا نہیں ہوتا, یہ بایولوجیکل پروسیسز ہیں جو کہ ایک طریقے کار سے چلتے ہیں. ہم یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک رات اپنی برتھ ڈے والے دن رات کو سوئیں تو اگلے دن 1 انچ لمبے ہو گئے بچے. یہ ایک کنٹینیوسلی چینجنگ پروسیس ہے. اور فزیکل ٹھیک ہے اس کا کام شروع ہو, بٹ دیٹس اونلی دا اسٹارٹ. وہ شروع ہوئی ہے چیز, وہ اپنے عروج پہ, یا جسے کہتے ہیں کہ جوانی کے جو ہوتے ہیں جوبن پر تو نہیں آئی نا. جی اتنی گندی انہوں نے مثال دی. میں سوچ رہا مثالیں تو ختم ہی ہوئے, اور بچے نے نا, بچے کو آپ نے اے بی سی ڈی سکھا دیا, آپ نے اسے پڑھنا سیکھ لیا اے بی سی ڈی, وہ انگلش آ گئی. جی نہیں انگریزی میں آ گئی. اوے اب اس کا امتحان لے لو پی ایچ ڈی کی کتابوں سے, ماسٹر کی. مفتی صاحب کوئی عقل نو ہاتھ مارو مفتی صاحب. اچھا تو یہ انہوں نے بات کی, لیکن ان کی بات ویسے ٹھیک تھی کہ حمزہ علی عباسی صاحب یا جتنے بھی ماڈرن مسلمان ہیں یہ 6 کو بدل کے, یا 9 کو بدل کے 17, 18, 19 کیوں کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ گوروں کو رضامند کرنے کے لیے یا لوگوں کو رضامند کرنے کے لیے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں لوگ تو پھر بھی رضامند نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ اگر آپ 17 بھی کہہ دیں گے اور 52 بھی کہہ دیں گے تو کیا لوگ وہ مان جائیں گے؟ ہم لوگ نہیں, ہم مان جائیں گے, ہم اس کو معیوب سمجھیں گے, لیکن ہم اس کو قانونی طور پہ غلط نہیں سمجھیں گے. جیسے انہوں نے پھر اگزامپل دی کہ دیکھو جی جو عامر لیاقت نے ابھی 18 سال کی لڑکی سے شادی کی تھی, دیکھو کتنا برا بھلا لوگوں نے اس کو بولا وغیرہ وغیرہ. تو وہ ٹھیک ہے, اس کو معیوب کسی چیز کو سمجھنا اور اس کو غلط سمجھنے میں, پھر میرا خیال یہ لوگ, میرا خیال یہ اتنے ڈاگمیٹک, کیا اس کا ورڈ ہوگا, یہ میرا خیال ان کی عقل کی کمی ہے, جو کہ یہ بلیک اینڈ وائٹ میں چیزوں کو لیتے ہیں, یہ نیوانسز کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اور غامدی صاحب کیونکہ تھوڑے انٹیلیجنٹ ہیں ان سے, اس لیے وہ نیوانسز کو سمجھتے ہیں. اور وہ کہتا ہے بھائی اگر 2 میاں بیوی راضی ہو گئے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اچھا میاں بیوی راضی ہو گئے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو ایسے بھی تو ہے نا, اب یہ دیوبند ہے نا. جی جی یہ دیوبند ہے مفتی صاحب, اور دیوبندیوں کے حنفی فقہا کیا بولتے ہیں اس معاملے پہ, آپ کو اس چیز کا پتہ؟ توبہ توبہ کیا دکھانے لگے. میں نے کہا چلے پھر دکھا دیں مفتی طارق بشیر صاحب کو نا. تو یہ کہتے ہیں 2 میاں بیوی راضی ہو گئے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو بھائی راضی رضامندی کا جو اس کے اوپر جو اختلاف ہے وہ تو آپ کے, چلے ہم حدیثوں کی خاموشی کو تصور کیا جائے گا, لیکن فقہا جو ہیں آپ کے, فقہا کیا کہتے ہیں ذرا سنیے ذرا. ہوتا ہے یہ آناف. اچھا یہ سنیے فقہا کیا کہتے ہیں. اس سے بھی جو ہے وہ دیکھ لیجئے کہ باپ کا اختیار کتنا ہوتا ہے, ولی کا اختیار کتنا ہوتا ہے. یہ آناف کیا ہے کہ باپ 3 سال کی بچی, 4 سال کی بچی, 2 مہینے کی بچی کا نکاح کر سکتا ہے. یہ آناف کیا ہے, 3 سال کی بچی اناف کے ہاں ہے 3 سال کی بچی 2 مہینے کی بچی کے ساتھ بھی شادی کر سکتا. تو یہ کہہ رہے ہیں میاں بیوی راضی ہیں, لڑکا لڑکی راضی ہیں. تو پہلے حضرت محمد کو لڑکا نہ بولے, تھوڑے بزرگ عمر پہ تھے وہ اس زمانے کے لحاظ سے تو ڈیفینیٹلی بزرگ عمر ہی تھی. تو آپ کے حنفی اسکول والے تو کہہ رہے ہیں 2 مہینے کی بچی کی بھی شادی, ہاں رخصتی وہ کہہ رہے ہیں نہ کرو. تو آپ یہ کہیں گے اچھا چلو رخصتی شادی کر دی, نکاح پڑھا دیا, رخصتی نہ کرو. اگر 9 سال کی بچی نے پیریڈ ہونے کے بعد اگر وہ انکار کر دے تو ٹھیک ہے, مانا جا سکتا ہے. اچھا چلو پھر باقی کی ویڈیو دیکھتے ہیں کیا خیال ہے. کا بھی کر سکتا ہے, 5 سال کی بچی کا بھی کر سکتا ہے, نابالغ کا نکاح کر سکتا ہے, رخصتی نہیں کر سکتا. ظاہر ہے وہ تو بلوغت کے بعد ہوگی. اور اگر باپ نے نکاح کر دیا تو باپ کے نکاح کو بعد میں بیٹی باطل نہیں قرار دے سکتی. اور یہ نہیں کر سکتی کہ جناب یہ نکاح مجھے, یہ مرد مجھے پسند نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. یہ اناف کے ہاں یہ بات ہے. اس بات کو یہ اناف کے ہاں یہ بات ہے. اب دیکھیں میں تو حنفی فقہ پوری ہم نے تو نہیں پڑھی ہوئی چھانی ہوئی, ہم تو بھائی حنفی اسکالروں کو ہی لیں گے نا. میں نے یہ ٹویٹ کی سر, یہ دیکھیے یہ, بلکہ اس کے اوپر مفتی صاحب کا بھی, مفتی اپنے یاسر واجی صاحب کو بھی کریں گے ٹیگ. یہ ٹویٹ ویڈیو کے 7,000 تقریباً ویوز ہو گئے, 212 ری ٹویٹس ہوئے, اچھی خاصی یہ ٹویٹ بڑی اچھی گئی. تو میں نے اپنے مفتی یاسر صاحب سے بھی سوال پوچھا, میں نے کہا مفتی صاحب یہ بات سچ ہے؟ ہم عالم نہیں ہیں نا, ہم تو پھر انجان مان گیا. ہاں ہم تو پھر عالموں کے پاس ہی جائیں. اور یہ سوال مفتی یاسر صاحب کی دوستی ہمارے بولو بھائی کے ساتھ بھی ہے, ان سے بھی سوال ہے. وہ کہہ رہے ہیں میاں بیوی راضی ہیں, تمہیں کیا تکلیف؟ تو یہ 2 مہینے کی بچی سے رضامند کیسے ہوگی؟ اگر اس کی 2 مہینے کی بچی سے
شادی طے کر دی ہے تو کیسے پتا چلے گا کہ بھائی کیسے پتا چلے گا کہ اس کی مرضی ہے یعنی, اور بعد میں وہ اس کو طلاق اس کو باطل بھی نہیں قرار دے سکتی. تو مفتی یاسر صاحب آپ ذرا اس کا جواب دیجیے. ہو سکتا ہے انہوں نے دے دیا ہو جواب, ذرا سے کلک کرتے ہیں مفتی صاحب نے, ہو سکتا ہے جواب دے دیا ہو. اچھا مفتی صاحب نے جواب نہیں دیا اس بات کا. ویسے ہماری چھوٹی چھوٹی کئی باتوں کا جواب دے دیتے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں ادھر ہیومن بینگ کو انہوں نے جواب دیا گلزار بھائی کو, حملہ کر دیا پڑھ کے اس کے اوپر. ہمارے اوپر جواب نہیں دیا کہ یہ جو دیوبند, یہ تو خیر پتہ نہیں دیوبند ہے یا بریلوی ہے مجھے نہیں پتا, دونوں کیونکہ حنفی کو مانتے ہیں تو حنفی اسکول آف تھاٹ کو دیوبند بریلوی دونوں مانتے ہیں. مفتی یاسر صاحب اور مفتی بولو بھائی مفتی طارق مسعود صاحب دونوں حنفی کو مانتے ہیں. تو یہ بتائیں تو صحیح سر یہ کیا چکر ہے. تو اینی وے تو یہ ان لوگوں کی دو نمبریاں ہیں. اسٹوئک صاحب کیا خیال ہے یہ مفتی صاحب نے جو میں نے کہا یہ مفتی صاحب بولو بھائی نے جو کہا ہے کہ بھائی یہ تو وہ میاں بیوی راضی تھے 9 سال کی لڑکی, اور اس کی انہوں نے تعویل اس طرح باندھی, انہوں نے کہا بعد میں انہوں نے کبھی طلاق نہیں لی. تو وہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ کئی لوگوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں بڑے اور اسٹیٹس مل جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ پھر وہ اسی کو صحیح سمجھتی ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک معاشرہ ایسا کریٹ کرنا ہے جہاں پہ ہم بچیوں کو اس چیز کی ترغیب نہ دیں کہ تم 9 سال کی عمر میں تمہیں کوئی لڑکا بوڑھا یا کوئی اپنے سے بڑی عمر کا بندہ پسند آیا تو تم اس کو شادی کر دو, کیونکہ تم نے ہماری ایک سوسائٹی کی ایک سرٹن ریکوائرمنٹس ہیں کہ آگے چل کے آپ کو دنیا میں سوسائٹی میں پروڈکٹیو سٹیزن بننا پڑے گا, پڑھنا لکھنا پڑے گا. تو اس کے لیے کم سے کم کالج یونیورسٹی تک تعلیم حاصل کرو پھر یہ کام کرو. یہ ہمارا ایک ہم معاشرہ ہم ایسا کریں, ہمارے ورلڈ ویو کے حساب سے ہم یہ معاشرہ کریٹ کریں. تو ہم نے بچوں کے, ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو ترغیب ہونی چاہیے, ورنہ بچہ کہے جی تو ہم بھی مانتے ہیں کہ بچہ کچھ کہے گا آپ اس کو وہ ہر چیز تو نہیں دے دیتے. بچہ کہے میں نے مٹھائیاں کھانی ہیں, چاکلیٹیں کھانی ہیں, برگر کھانے ہیں, آپ اس کو جنک فوڈ پہ نہیں دے سکتے, بچے کو تو نہیں پتا. یہ اپنے ورلڈ ویو سے بات بتا رہے ہیں, لیکن اپنے ورلڈ ویو سے بھی یہ پورے طریقے سے لائل نہیں ہے. میں نے بھی آپ کو بتایا مولوی صاحب کیا فرما رہے ہیں حنفی اسکول آف تھاٹ میں 2 مہینے کی بچی کی بھی شادی ہو سکتی ہے. تو مفتی یاسر صاحب, مفتی طارق مسعود صاحب یہ کیسی مرضی ہے؟ جی سر اسٹوئک صاحب. جی اس پہ 2-3 باتیں میں کہنا چاہوں گا. اس سے یہ جو مولوی صاحب جن کا آپ نے ویڈیو چلائی, اس سے حارث ہمیں یہ پتا چلتا ہے یہ جو ورڈ یوز کرتے ہیں نا ولی, اور ایکچولی یہ ان کو ورڈ شاید اونر ہی یوز کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعی جو انہوں نے بات کی ہے نا, اس سے ہمیں یہ امپریشن ملتا ہے ایز اف ان کی بیٹیاں جو ہے نا ان کے کوئی زر خرید چیزیں ہیں, یعنی کہ آبجیکٹس ہیں جو کہ جب کسی نے کانٹریکٹ کر دیا اس چیز کا, میں نے اپنی گاڑی کسی کو بیچ دی تو پھر اور اس کو میں نے وہ کر لیا سارا, میں اس کو پیسوں کو نہیں بیچ میں لا رہا, ویسے میں کہہ رہا ہوں کانٹریکچوئل بیسس پہ میں نے کسی کو دے دی, اونرشپ ہے تو میں نے دے دی تو بس پھر وہ ہو گیا. اب گاڑی نہیں کہہ سکتی کہ نہیں میں نے اس بندے کے پاس نہیں جانا. تو اسی طرح ایک تو اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے. دوسری بات جو انہوں نے کی, ان کو اصل میں نا یہ زیادہ سوچتے نہیں ہیں چیزیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں. اب یہ رضامندی کی بات کر رہے ہیں اور یہ مثال دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی شادی سکسیسفل ہوئی, انہوں نے کبھی طلاق نہیں مانگی. چلیں جی میں ان کی بات مان فار آرگومنٹ سے میں ان کی بات کو مان کے چلتا ہوں کہ ان کی شادی ٹھیک تھی, وہ اپنے خوش تھے, اوکے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پوری شریعت جو ہے نا وہ بناتے ہیں 2 چیزوں سے, قرآن سے اور سنت سے. اس میں حدیثیں بھی آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک سوسائٹی بناتے ہیں, یعنی کہ جو اس کا پورا ایک نظام بناتے ہیں, اس میں یہ چیز مر کے بھی یہ اس کو نہیں کر سکتے کہ یہ اس حکم کو یا اس چیز کو ختم کر دے کہ ایک چھوٹی عمر کی بچی اگر اس کو پیریڈز آ گئے ہیں تو اس کی شادی ہو سکتی ہے. یعنی کہ یہ اس چیز سے ہٹ نہیں سکتے, خاص طور پہ یہ جو تقلیدی سکولز ہیں. تو اس سے مسئلے یہ جنم لیتے ہیں کہ یہ لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ اگر ہاں ٹھیک ہے اگر ایک انسٹنس میں اگر کوئی مسئلہ نہیں ہوا, لیکن یہ کیا گارنٹی ہے کہ دوسرے انسٹنسز میں اگر اسی طرح کی پریکٹس فالو کی جائے ایک سوسائٹی میں کہ باپ جناب 10 سال کی بچی دے دیتا ہے, وہ بچی بعد میں اگر کہے جناب کہ بھائی میں تو اس قابل ہی نہیں تھی کہ میں کوئی فیصلہ دے سکوں, تو پھر کہاں گئی رضامندی. اور بعد میں اگر یہ دوسرے مولوی کے مطابق اگر وہ اس کو انل بھی نہیں کر سکتی اس رشتے کو, تو وہ تو سارا آپ نے ایک پورا ایسا فریم ورک بنایا ہے جو کہ انتہائی فلاڈ ہے. اور پھر آپ یہ بھی بضد ہیں کہ نہیں ہمیں وہی فریم ورک چاہیے جو حضرت محمد کی سنت سے آ رہا ہے. یہاں تو یہ اپنے اس ڈیمانڈ کو سائڈ پہ رکھ دینا کہ ٹھیک ہے بھائی وہ اس دور کے معاملات تھے, ہم ایک ڈفرینٹ دور میں ہیں, ہم اب اس کو عقلی بنیادوں پہ اس کو چینج کر سکتے ہیں. نہ یہ چینج کرنے پہ آتے ہیں, نہ یہ اس کو غلط کہنے پہ آتے ہیں. تو یہ جس سوسائٹی کو یہ لوگ انویژن کرتے ہیں نا, وہ ویری سوری ٹو سے کہ وہ انتہائی نان پریکٹیکل بھی ہے
اور اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں. تو یہ میں کہوں گا. اور دوسری بات, یہ جو ہمارے بہت پیارے مفتی یاسر صاحب نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے حمزہ علی عباسی کو, جو میں نے آپ کو ایک واٹس ایپ پہ بھیجی ہے ان کا رپلائی, اور انہوں نے بھی اس کا جواب دیا ہے, تو وہ بھی کائنڈلی دکھا دیں. یہی ہے, میں ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں شوگر کوٹنگ سے. یعنی تم اسلام کو بڑا نرم شرم کر کے پیش کر رہے ہو, اور یہ انٹائر پوسٹ جو یا تو مس ریپرزنٹیشن ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے. یعنی یا تو اس کو غلط طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے یا ان کو سمجھ نہیں ہے اس بات کی. تو ظاہر بات ہے اب یہ حضرت عائشہ کی عمر پہ, یعنی یہ بضد ہیں, اصل میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی. کہتے ہیں لوگ ان کو شرم آتی ہے. شرم والا کام ہوگا تو لوگوں کو شرم ہی آئے گی نا. مفتی صاحب طارق مسعود صاحب کی ایک اور ایگزامپل یاد آ رہی ہے. کہتے ہیں ہم لوگ نا کسی چیز کو ایسی شرم ہونے لگ جاتے ہیں بجائے اس کو یہ دیکھے کہ کیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے. ان کے نزدیک, کیونکہ مفتی یاسر صاحب, مفتی طارق مسعود کے صاحب کے نزدیک 9 سال کی بچی کے ساتھ 50 سال کے بابے کے ڈنگ ڈانگ کرنے میں کوئی برائی ہے نہیں. یہ ان کا ورلڈ ویو ہے نا, بڑا گندا ورلڈ ویو ہے, لیکن انفارچونیٹلی غلط ہے نا. وہ کہتے ہیں یہ غلط نہیں ہے, تو پہلے آپ ان سے یہ سوال پوچھیں اس میں غلط کیا ہے. وہ کہتے ہیں اس میں پوچھو غلط کیا ہے. اب غلط کی ہم تمہیدیں باندھ دیتے ہیں, ان کو نہیں سمجھ آتی. اب ٹھیک ہے, لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ایگزامپل انہوں نے بڑی مزے کی ماری, انہوں نے کہا دیکھو جی فرض کریں ہم لوگ نا ایسے ہی گھبرا جاتے ہیں, پھر اس کو ڈیفینڈ کرنے لگ جاتے ہیں, پھر اس کو بدلنے لگ جاتے ہیں, تعویلات باندھنے لگ جاتے ہیں. جیسے اب یہ تعویل انہوں نے باندھی ہے کہ ان کی عمر, حضرت عائشہ کی عمر 17 سال 19 سال ہو سکتی ہے. وہ کہہ رہے وہ یہ تصور کے ساتھ ہے کہ یہ کام غلط ہے. او ماما ایسے, ہاں صحیح ہے نا, یہ کام غلط ہے نا, لوگوں کو شرم آتی ہے اس بات سے. تو وہ ایگزامپل دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جیسے اگر کوئی کہہ دے کہ اس کے بابا جی نا, اوے آپ کے پاپا تو پیپسی پی رہے تھے, تو کہتا ہے پیپسی پی رہے تھے نا, تو پیپسی پینا بڑا برا سمجھا جاتا ہے اس معاشرے میں, لیس جیسے وہ آ کے بجائے اس کے ہاں بھائی پیپسی پی رہا ہے, کیا اس میں غلط بات ہے, وہ آگے سے یہ کہتا ہے نہیں وہ پیپسی نہیں پی رہے تھے, وہ پانی پی رہے تھے, اس کے اندر کالا رنگ ملایا ہوا تھا, جھاگ جو تھی وہ کوئی مسالہ ڈالا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ جھاگ بن رہی تھی. وہ طویلیں باندھنے لگ جاتے ہیں آؤٹ آف امبیرسمنٹ فار سم تھنگ دیٹ از ناٹ ایون امبیرسنگ ٹو بگن ود. وہ یہ کہہ رہے تھے. تو اب ظاہری بات ہے لوگوں کو اس چیز کی شرم آئے گی. اور اسٹوئک اس کے اندر مزے کی بات یہ ہے, جو انگلش اسپیکنگ کراؤڈ ہے نا زیادہ, پیکاچوز اینڈ لیو دیز پیکاچوز وغیرہ, لیکن جو ماڈرن اسلامک اسکالرز جو ہیں ان کو بھی یہ چیزیں کھٹکتی ہیں, ان کو پریشان کرتی ہیں, کیونکہ یہ نیریٹو لبرل ویسٹرن ورلڈ کو سمجھایا جا ہی نہیں سمجھایا جا سکتا. اور اسی وجہ سے ان کو پھر انہیں پتا ہے کہ اس کا سولوشن یہ ہے کہ ہم کوئی اچھی تعویل ہی باندھ دیں تو بہتر ہے. ایک اور بھی انہوں نے اور بھی اس کے اوپر کئی باتیں بھی کی ہیں. اور چلے خیر, آپ نے کوئی یہ حدیث بھیجی ہے سنن نسائی کی. ہاں, یہ میں نے حدیث اس لیے بھیجی ہے کیونکہ ان کے اپنے ورلڈ ویو کے اندر اتنی انکنسسٹنسی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ آخر کیا حضرت محمد یعنی کہ ان کا ورلڈ ویو کیسے کام کر. اب یہ دیکھیں, وہ انہوں نے بی بی فاطمہ کا رشتہ ریجیکٹ کر دیا, عمر کو اور ابو بکر کو, حضرت عمر اور ابو بکر کو نہیں دیا, اور انہوں نے جواب کیا دیا, یہ بڑی ینگ ہے. ہاں, یعنی کہ انہوں نے رشتہ ریجیکٹ کر دیا, اور کہ جی یہ چھوٹی ہے ابھی, یعنی کہ انہوں نے اس طرف یہ اشارہ کیا. اور یہ میرا قیاس اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ ڈفرنس, ایج ڈفرنس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ینگ ہے, کیونکہ اگر ایک معاشرے کے اندر کی شادی ہوتی تھی تو پھر ہی واز ریفرنگ ٹو دا ڈفرنس, کہ ایج کا جو ڈفرنس ہے فاطمہ کا اور ابو بکر کا اور عمر کا, ان کا مطلب یہ ہے, یہ میری سمجھ میں آتا ہے. اور علی نے جب پرپوز کیا تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا, کیونکہ علی کا تو ڈفرنس زیادہ نہیں تھا. تو خود اگر ہم یعنی کہ جو آبجیکٹیو ایج ہے, سوری کیا کہنا چاہیے, جو ایکچوئل ایج ہے حضرت عائشہ کی, اگر اس کو ہم ایک پارٹ کے لیے اگنور بھی کر دیں, تو جو ڈفرنس ہے اس کو تو کسی صورت بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا نا, وہ تو پھر بھی رہے گا. مثلا فار ایگزامپل اگر وہ 17 سال کی تھی تو آپ 52 کو 17 میں سے نکالیں تو کافی, پھر بھی کافی بڑا نمبر ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ 9 کر دیں تو پھر تو بہت ہی بڑا نمبر ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں حضرت محمد کے ایٹیٹیوڈ میں بہت سارے نا آربیٹریری ڈیسیژنز نظر آتے ہیں, بہت اپنی ایٹ یور اون وم, یعنی جو اپنا جو ذہن میں آیا اس حساب سے بنائے ہوئے ہیں, اور اسی وجہ سے وہ ورسز آف کنوینئنس ہمیں بہت زیادہ ملتی ہیں. بالکل. اور یہی کام تب بھی ہوا کہ جب حضرت محمد نے کو کافی ناراضگی ہوئی حضرت علی کے دوسری شادی کے ارادے کے اوپر. ہاں, اس میں ایک تعویل یہ وہ پیش کرتے ہیں کہ وہ کسی دشمن کی بیٹی تھی, دیٹس فائن, لیکن اب ہم یہ اس کو اس طرح بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ جب تک ہم عمل سے بھی تو دیکھیں گے نا کہ جب تک حضرت فاطمہ زندہ تھی پھر دوبارہ حضرت علی کی ہمت نہیں ہوئی اس طرح کا کوئی سجیشن. اور دیکھیں شیر خدا اتنے بہادر, ان کی بھی ہمت نہیں ہوئی. تو یہ انکنسسٹنسیز ہیں.
اور بھی انہوں نے اسی حمزہ کی ٹویٹ کے حوالے سے باتیں کی تھی میرا خیال. غلامی کو انہوں نے ٹچ نہیں کیا, اور کون سی بات تھی, ایک اور بھی بہت بڑی بات تھی اس کے اوپر. خیر چلو دوبارہ کوئی ویڈیو ملے گی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ لبرلزم کے خلاف اتنی امیدیں ان کی کھڑی ہوئی ہیں کہ رو ورسز ویڈ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں ابارشن کو ختم کرنے کو, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں لبرلزم کا ختم. مفتی صاحب لکھ لیں میرے سے, یہ انیویٹیبلٹی ہے, یہ انیویٹیبل ریزلٹ ہے. شرط لگا لیں میرے سے کوئی بڑے زبردست نا حلال حلوہ پوڑی کی کہ یہ ڈیسیجن جو ہے آج نہیں تو 2 سال بعد نہیں تو 5 سال بعد نہیں, یہ ریورس ہوگا ہی ہوگا. انسانیت آگے کی طرف ہی جاتی ہے, جب پیچھے کی طرف جانا شروع ہوتی ہے نا تب وہ ختم ہونے لگ جاتا ہے. تو ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ امریکہ میں پرابلم آ جائے, امریکہ نیچے زبوں حالی کا شکار ہو جائے, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ یہ ڈیسیجن جو ہے یہ زیادہ دیر چلے گا, کیونکہ جو یہ اس کے پیچھے کرسچین فنڈامنٹلزم ہی ہے, یہ جو پرو لائف جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اس کے پیچھے. تو کرسچینٹی تو پوری دنیا میں کمزور ہو رہی ہے, تو امریکہ میں بھی کمزور ہو رہی ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ کرسچینٹی کی ماننے کی وجہ سے ایسے ڈیسیجن ابورشن کو بین کر رہے ہیں تو وہ ادھر بھی رہیں گے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بس ان کا مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ کرسچن نہیں ہے, اور وہ ان کی میرا خیال چیف جسٹس کی جو تعیناتی جو ہوتی ہے وہ میرا خیال تا لائف ہوتی ہے امریکہ میں, کوئی ایسا چکر ہے ان کا. تو anyway, بہرحال تو یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, یہ لبرلزم کا اینڈ نہیں ہو رہا, یہ ایسے ہوتا رہتا ہے, معاشرے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. ایسی بات چلیں, جو ایک کلیکٹیو تھنکنگ بھی ہے نا معاشرے کی, ہمارے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اوپر نیچے یا چینج ہوتی رہتی ہے. کوئی اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ریلیٹیو چیز ہے, مورالٹی بھی, اور کبھی اس کے اندر کوئی چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں, کبھی اس میں کوئی چیزیں امپورٹنٹ زیادہ ہو جاتی ہیں. تو یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو چلیں, میں حال انہوں نے اب یہ حمزہ یہ باسی کے اوپر اور بھی بڑی بات ہے. بہرحال بائی دا وے آئی ایکچولی ایگری ود, خیر حضرت عائشہ کی جو ایج تھی وہ تو پھر ہم جو اگر رسول ہے ہمارا حدیثوں کو ماننا, تو ان اکارڈنگ ٹو یو ہمیں تو سچ کا تو ہمیں کسی کو بھی نہیں پتا حدیثیں کتنی سچی ہیں کتنی جھوٹی ہیں, ہمارا تو کوئی پیمانہ نہیں ہے, یہ تو ورڈ آف ماؤتھ ہے. اور ایون قرآن تو ہمارے حساب سے اللہ میاں نے نہیں لکھا, رسول اللہ نے لکھا ہوا. تو آربیٹریری چیزیں اس لیے ہمیں بڑے کلیشز نظر آتے ہیں, بڑے تعداد ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن اکارڈنگ ٹو دیٹ ورلڈ ویو کہ اگر ہم اس کو مانیں گے, قرآن اور حدیث کو مانیں گے صحیح اور فقہا کی اوپینینز کو ویلڈ کریں گے, تو میرے خیال سے ان کی عمر 9 سال تھی, سلیوری جائز تھی. تو حمزہ علی عباسی اس میں غلط ہے, لیکن حمزہ علی عباسی کا اسلام جو ہے وہ ان کے اسلام سے بہت بہتر ہے. That's just the point. چلیں اچھا جی, حارث یہ دبل لفظ, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مفتی یاسر صاحب بھی اور یہ پورا جو دیوبند اسکول آف تھاٹ ہے نا, یہ گامدی صاحب کو مطلب کہتے نہیں ہیں, کہتے ان کو وہ نہیں کہتے کہ جناب یہ بالکل کافر ہو گئے, لیکن ان کے ویوز کو بارے میں وہ ان کا یہی ویو ہے کہ یہ ٹوٹل باطل ویوز ہیں, یعنی کہ ٹوٹلی یہ مس گائیڈڈ ہیں. یہ ورڈ وہ کافر کے اس پہ نہیں جاتے, لیکن گمراہ تو ڈیفینیٹلی یہ لوگ یوز کرتے ہیں, اور یہ ان کا کنسیڈرڈ ویو ہے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.